अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दारुल देवबंद का नौतरा है और मशहूर है इसके बारे में कि जब दारुल देवबंद की बुनियाद रखी जाने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और इसकी निशानदेही फरमाई थी कि बुनियाद यहाँ रखेंगे। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ जो कुछ भी याद करते हैं वो याद रहता है, वो बिल्कुल नहीं भूलते। यही वजह है कि मस्जिद रशीद, मस्जिद कदीम और अपने कमरों से ज़्यादा तलबा की भीड़ यहाँ रहती है और वो अगर यहाँ याद करते हैं तो वो हाफजा मजबूत हो जाता है, जहन में महफूज रह जाता है। जी, आपके बारगाह में ही पैगाम आया। रात सो रहा था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुँचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि मत पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ मग़फ़िरत फरमाते। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब। माशाअल्लाह, मुबारक हो, प्यारा ख्वाब देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जिसमें पहले वाले वीडियो में एक देवबंदी साहब हैं, वो ये बताते हैं कि जब मदरसा देवबंद का मतलब बुनियाद रखा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके बताया कि इस जगह पे बुनियाद रखना है। और दूसरी वीडियो में आप देखिए कि इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह को एक आदमी जो है वो ख्वाब सुनाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके उनकी काम की मतलब पसंद फरमाए और कहा कि जितनी भी मुसीबत और परेशानियाँ आएँ तो इस काम को नहीं छोड़ना है, इस काम को करते रहना है। तो मेरे भाइयों, और ये जो है एक दूसरे के ख्वाब को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे हरगिज़, और एक दूसरे को काफिर कहते हैं, दीन से निकालते हैं। तो मेरे भाइयों, क्या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का शरई हैसियत, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। और साथ इमाम बुखारी ने इमाम इब्ने सीरीन अल मुतवफ़ा 110 हिजरी जो ताबई हैं, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हैं, 70 से ज्यादा सहाबा की सोबत की है, उनका कौल सही बुखारी में लिखा है कि इब्ने सीरीन कहते थे इससे मुराद है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की अपनी शक्ल मुबारक है, ये नहीं है कि किसी और शक्ल में देख लिया और वो शख्स आके ख्वाब में आपको कहे कि मैं तुम्हारा नबी हूं, जो हुजूर की अपनी शक्ल है। और ये मैं जो तशरीह कर रहा हूं ये बुखारी में लिखी हुई है और उलमा को पता है, लेकिन ये छुपाते हैं। हमें कई नौजवान मिले हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को हमने क्लीन शेव देखा है, पैंट शर्ट में, डरते हुए बेचारे ख्वाब बयान करते हैं। मैंने कहा शैतान को देखा है भाई। नहीं जी, वो बताया गया हमें। मैंने कहा शैतान नहीं बताया ना, वो जी हदीस है। मैंने कहा हदीस ही तो आपको गलत बताई गई, वो हदीस इस तरह है ही नहीं है। एक बाबा जी मिले आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले तबलीगी जमात में। कहते जी मैं तो अपनी यंग एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे तबलीगी जमात में आ गया। मैंने कहा आपको कौन सा हुक्म मिला है? हमें तो कोई कुरान में, बुखारी मुस्लिम में ऐसी कोई हदीस या आयत तो नहीं मिली कि जिसमें स्पेसिफिकली किसी फिरके की जमात के बारे में इशारा मिलता हो। जनरल तो है, वो तो हम भी दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। कहते नहीं ख्वाब में। मैंने कहा जी आपने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में किस हाल में देखा? कहते जी सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी। और वो ख्वाब उन्होंने कोई 25-30 साल पहले देखा था। मैंने कहा जी आपने तो शैतान को देखा है, सीख पाओगे, रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा जिस शक्ल में तुमने रसूलुल्लाह को देखा है ना, इसमें तो अगर सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा या मौला अली अलैहिस्सलाम या सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा भी देख लेना तो वो भी पहचान ना सके, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है, मुत्तफकुन अलैह। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात जब हुई ना, उस वक्त भी आपके सर और दाढ़ी के मिलाकर 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे। 20 जी।
63 سال کی عمر میں، یا ہمارے آپ سولر ایئرز کے اعتبار سے کر لیں 60 ایئرز، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے، جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ 20 بال تو میرے سر کے سفید ہیں اپنی ینگ ایج سے، داڑھی کے بھی آلموسٹ آپ، یعنی میرے بال زیادہ سفید ہوں گے جو آپ کو ابھی نظر بھی نہیں آ رہے، سوائے چند ایک بالوں کے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کالی داڑھی بہرحال خوبصورتی کی علامت ہے، آپ کی وفات تک داڑھی مبارک کالی رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ سفید داڑھیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ ہاں جی، اب یہ جھوٹ چاہے خواب کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ اکثر اوقات خواب ہوتے ہیں شیطانی، شیطان آ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بعض اوقات یہ گھڑتے بھی ہیں۔ جی، یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر، تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر، آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا، تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو۔ جی، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے۔ تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو، اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے۔ اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہوگی۔ اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے۔ وہ تو چھوڑ دیں، طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں FIR ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے۔ تو یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں، میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے۔ ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی۔ درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو، اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو۔ یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو،
تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں. یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ, تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو, اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر. وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ. آیا بھی ہو, ہم تو اگلی بات کرتے ہیں, اگے ٹورو, آیا بھی ہو تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے, صرف اس کی گارنٹی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے. وہ تو غلام احمد قادیانی دجال نے بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے, نعوذ باللہ. خواب تو چھوڑ دیں, تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب, علم کی دنیا میں آئیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا گئے. البتہ اب جو خواب آتے ہیں نا وہ خواب خوشخبری کے طور پر ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس انڈیویجول کے لیے ہوگا, جنرل نہیں ہوگا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات, خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے اسے بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. پوچھا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا خواب. سمپل جواب دیا, خواب. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی امتی نبی, کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی ڈیوائن خبر آئے سوائے خواب کے. اس حدیث کے تحت ہم مانتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں فراڈ ہیں. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ خواب نبوت کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں تو انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی, کیونکہ وہ نبی کا خواب تھا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پیر کو خواب میں آیا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر, نہ, اور وہ دلیل لے کہ جی وہ قصہ خضر, اور یہ لفظ تو ویسے خضر ہے, خضر اور عربی میں خضر, اور موسیٰ میں بھی ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. سر اس واقعے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کیا. یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے, یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے, یا پھر غلام احمد قادیانی دجال کرے گا, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اس لیے مولانا مودودی کا موقف ٹھیک ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا استاد غیر پیغمبر تو نہیں ہو سکتا نا. خیر بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ سے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ خواب میں غیبی خبریں آ سکتی ہیں, لیکن وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہ ہو جائیں آپ بتا نہیں سکتے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. میں نے کئی دفعہ بتایا, میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے کئی مہینے پہلے خواب دیکھا اور مجھے ایک شکل دکھائی گئی. جب میری بیٹی پیدا ہوئی ایک تو جینڈر پتا چل گیا, دوسرا وہ شکل بھی ویسے ہی تھی. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میرا ایلوژن ہے. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کئی خواب, نبی علیہ السلام نے ٹیکسی کا کرایہ مانگا, ہاں وہ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہے, اور کئی لوگ خواب کلیم کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پھر چندہ جمع کرنا شروع. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک مولوی نے بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیسے گستاخانہ خواب بیان کیے ہیں پشتو زبان کے اندر. شکر ہے اردو ترجمہ نہیں ہے, وہ پشتو ہی رہن دو یار, مہربانی کرو. شکر ہے انگریزاں نو پشتو نہیں آندی یا اردو نہیں آندی, اور تہانوں جڑی ہے نا انگریزی نہیں آندی. اگر آپ کو انگریزی آتی ہوتی یا انگریزوں کو اردو آتی ہوتی تو پھر تو اس دین کے اوپر 4 تکبیریں انہوں نے پڑھ دینی تھی. ابھی بھی خیر جو کچھ آپ لوگ بدنامی کے لیے کر رہے ہیں نا وہ کوئی کم نہیں ہے. تو اس قسم کے خواب جو ہے نا وہ آئے دن آپ لوگوں کے, جب قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائے نا پھر یہ خواب ہی لوگ بیان کرتے ہیں. جھوٹے خواب ہوتے ہیں, ایون سچے بھی ہوں تب بھی وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, خواب یا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے
یا نفس کی طرف سے. جو کوئی تم میں سے برا خواب دیکھے تو 3 دفعہ تھوک دے اور اس خواب کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرے. نہیں فزیکلی نہیں تھوکنا آپ نے, یہ بائیں طرف بس ایسے کر دیں کافی ہے. اور نبی علیہ السلام فرمایا اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا برے خواب کا. تو 3 کیٹیگریز آئیں گے, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جب تک کوئی پریکٹیکلی واقعہ نہ ہو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے؟ مستقبل کی خبر ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتی. شیطانی خواب تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نفسانی خواہشات بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے 2013 میں الیکشن سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں نے کلین سویپ کیا, حالانکہ ہار گئے تھے. 2018 میں بھی کلین سویپ نہیں کر سکے. تو چونکہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ابھی تک, ہو سکتا ہے یہ اگلی دفعہ ہو جائے, میں محتاط رائے رکھتا ہوں. تو جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اس خواب کو ڈیفینیٹلی غیبی خبر نہیں کہہ سکتے. کیسے کہہ دیں؟ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی, یہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا معاملہ. اور میرے بھائیو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے جو 2 خواب بیان کیے جو میں نے آپ کو ویڈیو پہلے دکھائی, اس میں آپ کو کس کا خواب سچا لگتا ہے اور کس کا جھوٹا لگتا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. کیا آپ دونوں کے خواب مانتے ہیں یا پھر کسی کی ایک کی مانتے ہیں اور ایک کی نہیں مانتے, یا پھر دونوں کو ہی نہیں مانتے؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.